बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 144 144 एपिसोड शुरू करने जा रहे हैं। हदीस क्या है, ये मौजूद ज़ेर बहस है। आगाज़ करते हैं। हम से बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, हदीस आपकी नज़र में रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म अमल, आपके ज़माने की तारीख़ है, तारीख़ की अपनी तारीख़ क्या थी और वो तारीख़ी ज़ख़ीरा इल्म में कैसे ढला, मुहद्दिसीन की रिवायत कैसे पैदा हुई और पैदा होने के बाद उन्होंने इस तारीख़ी ज़ख़ीरे की वेरिफिकेशन का क्या अमल किया, रद्द कबूल के क्या मेयारात मुकर्रर किए। पहली चीज़ ज़ेर बहस आई सनद। काम साहब आगे बढ़ाएं बहस को और बताइएगा जो कंटेंट था उन रिवायतों का, उन तारीख़ी ज़ख़ीरे में मौजूद जो सनदें थी, रिवायतें थी, उनको फिर आगे उन्होंने वेरिफिकेशन के अमल से गुजार के मतन के ऊपर रद्द कबूल के क्या मेयारात मुकर्रर किए। हम जिन मबाहिस पर गुफ्तगू कर रहे हैं उनमें पहली चीज़ ज़ेर बहस है, यानी हदीस के रद्द कबूल के क्या मेयारात हैं। सनद की बहस पाए तकमील को पहुँच गई। अब हम हदीस के मतन को देखेंगे। दो ही चीज़ें होती हैं, यानी वो लोग जो किसी रवायत को बयान करते हैं उसको सनद से ताबीर किया जाता है। आइम्मा मुहद्दिसीन ने उसके लिए क्या मयारात मुकर्रर किए हैं उन पर मैं अपना नुक्ता नज़र बयान कर चुका हूँ। ये बहस मेरी किताब मीज़ान के पहले मुकदमे से पढ़ी जा रही है जी। दूसरी चीज़ हदीस का मतन है। मैंने लिखा है सनद की तहकीक के बाद दूसरी चीज़ हदीस का मतन है, यानी वो बात क्या है। मतन का मतलब ये है कि फ़लाँ ने बयान किया, फ़लाँ ने बयान किया, बात क्या बयान की, कंटेंट यानी उसको। वो बात ज़ाहिर है रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बयान की जा रही है। असल अहमियत उस बात ही की है। सनद को भी उस बात ही के लिए देखा गया है। सनद की तहकीक के बाद दूसरी चीज़ हदीस का मतन है। रावियों की सीरत व किरदार और उनके समाने व हालात से मुतल्लक सही मालूमात तक रसाई के लिए आइम्मा मुहद्दिसीन ने अगरचे कोई दकीका फरगुज़ाश नहीं किया, यानी इंसानी सतह पर जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने कर डाला। क्या मालूमात हासिल हो सकती हैं, सीरत के बारे में क्या जान सकते हैं, किरदार के बारे में क्या जान सकते हैं, हिफ्ज़ व इत्कान की क्या सतह है, उसको किस तरह मुतय्यन कर सकते हैं, तारीख़ी इत्तिसाल के बारे में क्या मालूमात हम पहुंचा सकते हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी तरफ से जानने में, मुतय्यन करने में, उनकी तहकीक में कोई कमी नहीं की, कोई दकीका फरगुज़ाश नहीं किया और इस काम में अपनी उम्रें खपा दी। यहाँ ये बात दो जुमलों में बयान की गई है। इसी की तारीख़ हम तफसील के साथ ज़ेर बहस ला चुके हैं। लेकिन हर इंसानी काम की तरह हदीस की रवायत में भी जो फितरी खला इसके बावजूद बाकी रह गए, जो फितरी खला इसके बावजूद बाकी रह गए, यानी अपनी तरफ से हर पहलू से तहकीक की है। इंसान जब किसी चीज़ की तहकीक करता है तो उसके महदूद ज़राए हैं, यानी मैं किसी की सीरत और किरदार के बारे में अगर बरसों भी कोई राय कायम करने के लिए जद्दोजहद करता रहूं तो मुमकिन है कि गलती रह जाए, मुमकिन है कोई चीज़ मेरी निगाहों से ओझल रहे, मुमकिन है मैं किसी नतीजे तक ना पहुंच सका। इसी तरह का मामला हिफ्ज़ व इत्कान में है। तारीख़ के बारे में आप कह सकते हैं कि बड़ी हद तक हम सही नताइज तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसमें भी ये इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता कि कहीं से गलत मालूमात मिल गई। हम ये जानते हैं कि हमारे अपने माशरे में आज से 50-100 साल पहले तक लोग पैदाइश कब हुई इसका कोई रिकॉर्ड रखते ही नहीं जी। उसमें ज़्यादातर अंदाजे होते थे। इस तरह के किसी अंदाजे की बुनियाद पर कोई मालूमात आपको हासिल हुई, बाद में मालूम हो गया कि उसमें तो 10-20 साल की गलती हो रही थी और ऐसा होता है। यानी मैं आपको अपना एक वाक़या सुनाता हूँ, दिलचस्प है। मेरी वालदा की उम्र उस वक्त कोई 70-72 साल के करीब होगी। मैं एक डॉक्टर साहब के पास उन्हें लेके गया, उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी। डॉक्टर साहब ने उनसे पूछा कि अम्मा जी आपकी उम्र क्या होगी, ये आपके इल्म में है कि डॉक्टर बिलअमूम लिखते हैं जी। उन्होंने कहा बेटे यही कोई 35-40 साल। अच्छा। यानी एक बुजुर्ग खातून है और एक ख़ास तरह का देहाती पस मंज़र रखती हैं, उन्होंने बेतकल्लुफ़ ये बात कही, यानी उनका अंदाज़ा यही होगा। तो डॉक्टर साहब हंस पड़े और उन्होंने कहा कि फिर तो मैं आपसे बहुत बड़ा हूँ। तो ये चीज़ें हमारे देहाती माहौल में, हमारी माशरत में समझी जा सकती हैं। इसमें भी बाज़ गलत मालूमात आपको मिल सकती हैं किसी मौके पर। इसी तरह से
یہ امکانات تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتے کہ لوگ بہت سچے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے بات کو پہنچانے میں کوئی غلطی نہیں کی، لیکن سمجھنے میں غلطی کر گئے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ خود صحابہ کرام کے مابین یہ بحث ہو گئی کہ سیدنا عمر جیسی شخصیت نے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات بیان کی ہے، اور ام المومنین سیدہ عائشہ اس پر تبصرہ کر رہی ہیں کہ عمر نے کوئی جھوٹی بات نہیں بیان کی یا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کر دی۔ بعض اوقات سننے میں غلطی لگ جاتی، سننے میں غلطی لگ گئی، سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ کوئی شخص مجلس میں ایسے وقت میں آیا کہ سیاق و سباق اس کے سامنے نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں، بات کرنے کے دوران میں آپ نے یہ بیان کرنا شروع کیا کہ اہل کتاب کے بہت سے توہمات رہے ہیں، انہوں نے بعض چیزوں کو داستان کی صورت دے دی ہے۔ اس پس منظر میں بات شروع کی، 1 2 3 قصے سنانا شروع کر دیے، یہ بتانے کے لیے کہ وہ کیسی غلطیاں کرتے ہیں۔ ایک آدمی اس موقع پر مجلس میں آیا جب کہ آپ وہ قصہ سنا رہے تھے، ٹھیک، اس نے اس کو اس طرح بیان کر لیا کہ جیسے یہ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ بیان فرما رہے ہیں بلکہ اس کی تصویب بھی کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس سب کچھ کے باوجود قابل لحاظ رہیں گی، یعنی یہ ماننا پڑے گا کہ یہ انسانی کام ہے، اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں کی گئی، تاہم اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس بات کی نسبت کی جا رہی ہے وہ نسبت درست نہ ہو۔ اسی وجہ سے یہ اہتمام کیا جاتا ہے کہ جب کوئی روایت سنائی جائے تو آخر میں یہ کہا جائے کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات یا تو اس طرح ہے جس طرح ہم تک پہنچی، جس طرح راوی نے بیان کی، اور یا پھر جیسے کہ حضور نے فرمایا ہوگا، کیونکہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں ہمارا سارا علم اس بات کو مانتا ہے کہ یہ ظنی علم ہوتا ہے، یعنی ایک ظن غالب ہے، اپنی طرف سے تحقیق کر کے ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں۔ اس بات کو انسانی کاموں میں ہر جگہ ملحوظ رہنا چاہیے، یہی چیز یہاں بیان کی گئی ہے تمہید میں۔ سند کی تحقیق کے بعد دوسری چیز حدیث کا متن ہے۔ راویوں کی سیرت و کردار اور ان کے سوانح و حالات سے متعلق صحیح معلومات تک رسائی کے لیے ائمہ محدثین نے اگرچہ کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا اور اس کام میں اپنی عمریں کھپا دی ہیں، یعنی ان کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، لیکن ہر انسانی کام کی طرح حدیث کی روایت میں بھی جو فطری خلا اس کے باوجود باقی رہ گئے ہیں ان کے پیش نظر یعنی جو فطری خلا باقی رہ گئے ہیں، اس پر میں نے اس وقت کوئی تفصیل سے بات نہیں کی۔ جو لوگ اس کی تفصیلات کو مزید سمجھنا چاہتے ہوں وہ استاذ امام امین احسن اصلاحی کی تعریف مبادی تدبر حدیث دیکھ لیں۔ اچھا، اس میں ایک پورا باب ہے جس میں یہ سب چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں۔ ان کے پیش نظر یعنی جو خلا باقی رہ جاتے ہیں یا رہ گئے ہیں، ان کے پیش نظر یہ 2 باتیں اس کے متن میں بھی، یعنی حدیث کے متن میں بھی لازماً دیکھنی چاہیے۔ سند کو دیکھنے کے بعد اب متن پر ایک نگاہ ڈالنی چاہیے۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، قرآن و سنت کے خلاف، کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ ہم یہ عرض کر چکے ہیں کہ جس طرح قرآن متعین ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے، بالکل اسی طرح سے سنت بھی متعین ہے، وہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ اس کی ایک فہرست ترتیب دے کر ہم لوگوں کے سامنے اس کو پیش کر سکتے ہیں۔ یہ ساری بحثیں ہم اس سے پہلے سنت کیا ہے کہ زیر عنوان کر چکے ہیں۔ ٹھیک، ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز، یعنی حدیث میں کوئی چیز، اب جو متن زیر بحث ہے اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ مجھے مختصر سوال، آپ نے سنت پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ سنت جو آپ کے نزدیک ہے اور علماء کے نزدیک ہے وہ نقطہ افتراق کہاں پر آتا ہے؟ جہاں پر وہ روایت کو بھی سنت کا ذخیرہ اور ماخذ مان لیتے ہیں۔ تو اب اگر آپ یہ محدثین کی بات ہمیں پڑھ کے سنا رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف نہ، تو ان کے نزدیک تو سنت کا ماخذ خود ہی تاریخی روایتیں ہی ہیں، تو پھر وہ یہ کیسے کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف نہ ہو؟ یہ بات واضح ہو جائے گی، آگے ان تک ہم پہنچتے ہیں، ابھی تو میں نے خلاصہ بیان کیا ہے۔ ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، دوسری یہ
کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو۔ ٹھیک، یعنی دو چیزیں ہیں، علم و عقل کے مسلمات۔ یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ایک شخص بیٹھے بیٹھے یہ کہہ دے کہ یہ بات تو میری عقل میں نہیں آتی۔ علم و عقل کے مسلمات اور چیز ہوتے ہیں، اور میرا علم محدود ہو سکتا ہے، میری عقل غلطی کھا سکتی ہے، لیکن انسانیت کی سطح پر دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو علمی لحاظ سے مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں، ہر شخص ان کو مانتا ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہی معاملہ عقلی مقدمات کا بھی ہے۔ دوسری یہ کہ علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو۔ اب میں نے پھر اس کی آگے وضاحت کی ہے۔ قرآن کے بارے میں پہلی بات یہی تھی نا کہ کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو۔ قرآن کے بارے میں ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں کہ دین میں اس کی حیثیت میزان اور فرقان کی۔ اس کے لیے لوگوں کو اس کتاب کو بھی دیکھنا چاہیے اور وہ مباحث بھی سن لینے چاہیے جو ہم نے قرات کا اختلاف کے زیر عنوان اور میزان اور فرقان پہ اور میزان اور فرقان کے تحت الگ سے بھی اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کے بارے میں ہم اس سے پہلے واضح کر چکے ہیں کہ دین میں اس کی حیثیت میزان اور فرقان کی ہے، یعنی وہ فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ اسی کی مراجعت کر کے یہ طے کیا جائے گا کہ کون سی چیز دین کی حیثیت سے قبول کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی۔ وہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لِیَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، وہ تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے۔ دین میں اس کی حیثیت میزان اور فرقان کی ہے، وہ ہر چیز پر نگران ہے اور حق و باطل میں امتیاز کے لیے اسے حکم بنا کر اتارا گیا ہے۔ یہ سب باتیں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہیں، لہٰذا یہ بات تو مزید کسی استدلال کا تقاضا نہیں کرتی کہ کوئی چیز اگر قرآن کے خلاف ہے تو اسے لازماً رد ہونا چاہیے۔ یعنی کسی روایت کی سند آفتاب سے زیادہ روشن ہے، اس کو بیان کرنے والے لوگ ائمہ محدثین بھی ہیں، تو اگر وہ قرآن کے خلاف ہے، ہم واضح طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ قرآن اس کو قبول نہیں کرتا، تو وہ رد کر دی جائے گی، اور یہ مانا جائے گا کہ بڑے سے بڑے انسان کو بھی تحقیق میں غلطی لگ سکتی ہے۔ انسانی علم غلطیوں سے پاک نہیں ہو سکتا، اس میں جو کچھ ہماری سعی و جہد ہے اس کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ظن غالب، گمان غالب، یعنی گویا ہم تحقیق کر کے یہ نتیجہ نکال کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ جو ذرائع ہمیں میسر تھے اس میں سے زیادہ جو بات اخذ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو لازماً رد ہونی چاہیے۔ یہی معاملہ سنت کا ہے۔ دین کی جو ہدایت اس ذریعے سے ملی ہے، یعنی سنت کے ذریعے سے ملی ہے، اس کے متعلق بھی یہ بات اس سے پہلے پوری قطعیت کے ساتھ واضح ہو چکی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن ہی کی طرح پورے اہتمام کے ساتھ جاری فرمایا ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں، یعنی جس طرح قرآن مجید مسلمانوں کے اجماع اور قولی تواتر سے منتقل ہوا ہے، اسی طرح سنت مسلمانوں کے اجماع اور عملی تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔ ثبوت کے اعتبار سے اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ جس طرح یعنی قرآن یہ جس طرح امت کے اجماع سے ثابت ہے، وہ بھی اسی طرح امت کے اجماع سے اخذ کی جاتی ہے۔ سنت سے متعلق یہ حقائق چونکہ بالکل قطعی ہیں، اس لیے خبر واحد یعنی حدیث، اس لیے خبر واحد اگر سنت کے منافی ہے اور دونوں میں توفیق کی کوئی صورت تلاش نہیں کی جا سکتی، منافی ہے، توفیق کی کوئی صورت تلاش نہیں کی جا سکتی، دونوں لفظ یا دونوں بیانات توجہ کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایک چیز بظاہر ایسے لگتا ہے کہ قرآن مجید کے خلاف ہے، نہیں، منافات ہونی چاہیے، اور پھر آپ پوری کوشش کریں کہ دونوں کا باہمی ربط تلاش کیا جا سکے، دونوں کا باہمی تعلق سمجھا جا سکے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ توفیق کی کوئی صورت پیدا کرنا۔ ایسا بارہا ہوتا ہے کہ بظاہر ایک بات ہمیں منافی لگ رہی ہوتی ہے، تاہم کوئی دوسرا پہلو ہے جس سے اگر دیکھا جائے تو منافات ختم ہو جاتی ہے اور توفیق پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اگر منافات ہے اور توفیق کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر وہ رد کر دی جائے گی، یعنی پھر سنت کے معاملے میں بھی یہی ہوگا۔ علم و عقل کے مسلمات، دوسری چیز کیا تھی؟
علم و عقل کے مسلمات کے خلاف نہ ہو. علم و عقل کے مسلمات بھی اس باب میں یہی حیثیت رکھتے ہیں. یعنی جو حیثیت قرآن اور سنت کی ہے وہی حیثیت علم و عقل کے مسلمات کی بھی ہے. قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ اس کی دعوت تمام تر انہی مسلمات پر مبنی ہے. یعنی خود قرآن مجید علم و عقل کے مسلمات کو بنیاد بنا کر اپنی دعوت پیش کرتا ہے. وہ چیزیں گویا ہمارا علم بن چکی ہیں، وہ تاریخ میں ثابت ہو چکی ہیں، عقل ان کو ماننے کے لیے مجبور ہے. جب یہ سب چیزیں بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں اور قرآن کی اپنی دعوت پہ ان پر مبنی ہے تو پھر ان کے خلاف کوئی چیز کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ توحید اور معاد، یعنی ہمارے دین میں دو چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. توحید، اللہ ایک ہے، وہی تنہا خالق ہے، وہی معبود ہے. اور معاد یعنی قیامت. توحید اور معاد جیسے بنیادی مباحث میں بھی اس کا استدلال اصلاً انہی پر قائم ہے. اگر آپ دیکھیں تو وہ توحید پر استدلال کر رہا ہے، وہ قیامت کے وقوع پر استدلال کر رہا ہے، وہ جزا و سزا پر استدلال کر رہا ہے. وہ استدلال کس بنیاد پر کیا جاتا ہے؟ علم و عقل کے انہی مسلمات کی بنیاد پر. اور انہی کے تقاضے اور مطالبات وہ اپنی تعلیمات سے لوگوں کے سامنے نمایاں کرتا ہے. یعنی وہ علم و عقل کے مسلمات کو لے گا اور پھر یہ کہے گا دیکھو اس کا یہ لازمی تقاضا ہے، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، تم کس طریقے سے اس بات کو مان کر اس بات کا انکار کر سکتے ہو. اس طرح کے موقعوں پر قرآن مجید کا اسلوب یہ ہوتا ہے کہ کیف تحکمون، تم کیسے یہ حکم لگاتے ہو، کیسے یہ فیصلہ سناتے ہو. تو وہ علم و عقل کے مسلمات کو یہ حیثیت دیتا ہے. قرآن کا ہر طالب علم اس بات سے واقف ہے کہ اپنی دعوت کے لیے وہ انہیں حکم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. یعنی جس طرح قرآن مجید ہمارے لیے دین سے متعلق ہر چیز میں حکم ہے، ایک فیصلہ کن حیثیت کے ساتھ اللہ نے اپنی کتاب نازل کر دی ہے، اسی طریقے سے قرآن جب اپنی دعوت پیش کرتا ہے تو انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ وہ علم و عقل کے مسلمات کی مراجعت کرے، دیکھے اس جانب. یہ چیزیں اس کے پروردگار نے اسے دی ہیں، یہ پہلا الہام ہے، ان کو دیکھے اور پھر قرآن کی دعوت کا جائزہ لے. وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا. قرآن کا ہر طالب علم اس بات سے واقف ہے کہ اپنی دعوت کے لیے وہ انہیں یعنی علم و عقل کے مسلمات کو حکم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے. اس نے مشرکین عرب کے سامنے بھی انہیں قول فیصل کے طور پر پیش کیا ہے اور یہود و نصارہ کے سامنے بھی. یعنی بحث کی بنیاد کیا ہوگی؟ یہی چیزیں ہوں گی. جب علمی طور پر یہ چیز معلوم ہے اور کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا تو پھر اس کے اس نتیجے کا انکار کیسے کرو گے؟ مثال کے طور پر دیکھیے نا، یہ کائنات ہے، تم نے یہ مان لیا کہ یہ ایک خالق نے بنائی ہے. جب خالق نے بنائی ہے تو اب وہ خالق یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک دن اس کو ختم کروں گا اور دوبارہ نئے نوامیس اور نئے قوانین کے تحت بنا دوں گا. تو قرآن کہتا ہے کہ پہلی مرتبہ بنانے کو مانتے ہو، پہلی مرتبہ بنانے کو مانتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اس کا خلق علم و عقل کے مسلمات کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. مخاطبین نے مان لیا ہے اس کو، انہوں نے علم کی حیثیت سے اس کو قبول کر لیا ہے، ان کی عقل کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو فرمایا کہ پھر دوسرا نقش تو بہت آسان ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا قرآن نے، یعنی جو بات علم و عقل کی روح سے مانی جا چکی تھی اس کے لازمی نتیجے کو بنا استدلال بنا دیا. یہ میں نے ایک مثال پیش کی، اس طرح کی مثالیں آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ ملیں گی. اس نے مشرکین عرب کے سامنے بھی انہیں قول فیصل کے طور پر پیش کیا ہے اور یہود و نصارہ کے سامنے بھی. یہود و نصارہ کے لیے مثال کے طور پر تورات میں اگر ایک بات بیان ہوئی ہے تو وہ علم کے مسلمات میں سے قرآن مجید اسی کو بنیاد بنا کر ان پر حجت پوری کر دے گا. ان کے مخالفین کو، یعنی وہ چیزیں جو علم و عقل میں مانی جا چکی ہیں، ان کے مخالفین کو وہ ہوائے نفس کے پیرو قرار دیتا ہے. وہ لوگ جو سامنے پڑی ہوئی چیزوں کا انکار کریں، وہ چیزیں ان کی شہادت حواس دے رہے ہیں، انسان کے باطنی حواس جن کا اقرار کر رہے ہیں، انسان کے ظاہری حواس جن پر مہر تصدیق ثبت کر رہے ہیں، اگر کوئی ان کو جھٹلا کر معارضہ کرتا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنی باغ خواہش نفس کے ہاتھ میں دے دی ہے، تم نے اپنے آپ کو علم و عقل سے محروم کر لیا ہے.
اس لیے یہ سب باتیں کر رہے ہو۔ ان کے مخالفین کو وہ ہوائے نفس کے پیرو قرار دیتا ہے۔ وجدان کے حقائق، تاریخ کی صداقتیں، تجربے اور مشاہدے کے ثمرات و نتائج، یہ سب قرآن میں اسی حیثیت سے زیر بحث آئے ہیں۔ یعنی وہ کیا کرے گا؟ وہ چیزیں جن کو انسان اپنے باطن میں صاف محسوس کرتا ہے، یعنی اس کے باطنی حواس ان چیزوں کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی مثالیں ہم بارہا دے چکے ہیں۔ میرے اندر نفرت ہے، محبت ہے، بغض ہے، میں کچھ جذبات رکھتا ہوں، یہ سب چیزیں میرے باطنی حواس دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، یہ میرے لیے حقائق ہے، ان پر کوئی معارضہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کا معاملہ اگر آپ غور کریں تو تاریخ کی صداقتوں کا ہے۔ یعنی ایک تو وہ چیزیں ہیں نا جو تاریخ میں بھی اخبار احاد میں منتقل ہوتی ہیں، ان کے بارے میں یہ بحث ہو سکتی ہے کہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن تاریخ کی وہ صداقتیں جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئیں۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ یہاں بر صغیر میں ایک مغلیہ سلطنت ہوا کرتی تھی، یہ تاریخ کی صداقت ہے۔ جی، اس میں کیا واقعات پیش آئے، فلاں موقع پر بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا اور شاہ جہان نے کیا کہا، اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ پاکستان ایک ملک کے طور پر وجود میں آ چکا ہے، 1947 میں بنا ہے، اس کے بانی کا نام محمد علی جناح ہے۔ یہ تاریخ کی صداقتیں ہیں۔ تجربے اور مشاہدے کے ثمرات و نتائج، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے ظاہری حواس کی گرفت میں آ جاتی ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں، وہ ہمارے تجربے میں آ چکی ہیں، یہ سب قرآن میں اسی حیثیت سے زیر بحث آئے ہیں۔ یہ میں نے تفصیل کر دی ہے کہ علم و عقل کے مسلمات ہوتے کیا ہیں۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر قرآن اپنی دعوت پیش کرتا ہے۔ ان کی بنیاد پر انسان سے فیصلہ چاہتا ہے، وہ ان کے خلاف جب کوئی رویہ اختیار کرتا ہے تو اس پر تنقید کرتا ہے اور اس کو توجہ دلاتا ہے کہ تم ان چیزوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو، یہ تو تمہارے علم کی بنیاد ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں جنہیں خود قرآن نے، وہ چیزیں یعنی وہ کیا چیزیں ہیں؟ یہی چیزیں جن کو میں نے بیان کر دیا۔ لہٰذا وہ چیزیں جنہیں خود قرآن نے حق و باطل میں امتیاز کے لیے معیار ٹھہرایا ہے، وہ انہی چیزوں کا حوالہ دے گا۔ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، یہ تمہارا تجربہ ہے، یہ تمہارا مشاہدہ ہے، یہ بات تمہارا علم بن چکی ہے، یہ تاریخ کی ایک صداقت ہے۔ ان سب چیزوں کو وہ پیش کرتا ہے۔ لہٰذا وہ چیزیں جنہیں خود قرآن نے حق و باطل میں امتیاز کے لیے معیار ٹھہرایا ہے، ان کے خلاف کوئی خبر واحد آخر کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے؟ خبر واحد یعنی وہ بات جو 1 2 4 لوگوں نے بیان کی ہے، جس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ بیان کرنے والوں کو کہاں غلطی لگ گئی، کہاں وہ کسی چیز کا پس منظر سمجھنے میں غلطی کھا گئے اور وہ بات انہوں نے اس طرح بیان کر دی جس طرح کہ فی الواقع متکلم کا منشا نہیں تھا۔ ان کے خلاف کوئی خبر واحد آخر کس طرح قابل قبول ہو سکتی ہے؟ صاف واضح ہے کہ ہم اسے ہر حال میں رد ہی کریں گے۔ یہ میں نے 2 نکات میں گویا پوری بات کا خلاصہ کر دیا ہے متن کے بارے میں۔ ایک یہ کہ متن کو دیکھیں گے کہ اس میں کوئی چیز قرآن و سنت کے خلاف تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ہمارا فہم ہی فیصلہ کن ہے۔ محدثین جب یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی سیرت پر ہمیں اطمینان ہے تو یہ ان کا فہم ہے، ان کی تحقیق ہے۔ اسی طرح جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز قرآن کے خلاف ہے تو وہ پہلے متعین کریں گے نا کہ قرآن سے وہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک، اس میں پھر غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انسان کا کام یہی ہے کہ وہ اسی طرح سے چیزوں کا جائزہ لے۔ ہم ہر حال میں رد کریں گے، قرآن و سنت کے خلاف ہے رد کر دیں۔ رد و قبول کے اصول بیان کیے جائیں، کیا مبادی ہیں۔ اسی طرح سے علم و عقل کے مسلمات کے خلاف ہے رد کر دیں گے۔ ائمہ محدثین کا نقطہ نظر بھی اس معاملے میں یہی ہے۔ اچھا، یعنی یہاں پر بھی مجھے ائمہ محدثین سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس طرح سند کی تحقیق کا جو معیار انہوں نے متعین کیا ہے اور اس میں جس طرح کے علل کی نشاندہی کی ہے، میں اس سے پورا اتفاق رکھتا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں کہنی جس میں کوئی کمی یا اضافہ کیا جا سکے۔ یہی صورتحال یہاں بھی ہے۔ یعنی متن کو دیکھنے کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں، ان کا نقطہ نظر کیا ہے، انہوں نے یہ سب باتیں بیان فرمائی ہیں۔ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ ان کو 2 نکات کی صورت میں خلاصہ کر دیا۔ ائمہ محدثین کا نقطہ نظر بھی اس معاملے میں یہی ہے۔ الکفایہ فی علم الروایہ اس فن کی ام الکتاب ہے۔
یعنی کہا جاتا ہے کہ الکفایہ فی علم الروایہ، یہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے، یہ گویا ایسی کتاب ہے کہ اس فن کے لیے اس کی حیثیت ماں کی سی ہے، یہ ام الکتاب ہے، بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب ہے جس کے بارے میں خود بعد کے جلیل القدر محدثین کہتے ہیں کہ کل عیال علیہ، یعنی ہر شخص بعد کے زمانوں میں اسی پر انحصار کرتا ہے۔ اس فن کی ابتدا اس کتاب سے ہوئی ہے۔ اس کے مصنف خطیب بغدادی لکھتے ہیں ولا يقبل خبر الواحد فی منافات حکم العقل و حکم القرآن الثابت المحکم و سنت المعلومہ والفعل الجاری مجر السنہ و کل دلیل مکتوب بہی۔ یہ 432 صفحے سے میں نے پڑھا ہے۔ ترجمہ ہے خبر واحد یعنی حدیث۔ خبر واحد اس صورت میں قبول نہیں کی جاتی جب عقل اپنا فیصلہ اس کے خلاف سنا دے۔ اسی کو میں نے بیان کیا ہے، علم و عقل کے مسلمات۔ خبر واحد اس صورت میں قبول نہیں کی جاتی جب عقل اپنا فیصلہ اس کے خلاف سنا دے، وہ قرآن کے کسی ثابت اور محکم حکم کے خلاف ہو، سنت معلومہ یا ایسے کسی عمل کے خلاف ہو جو سنت کی طرح معمول بہی ہو، کسی دلیل قطعی سے اس کی منافات بالکل واضح ہو جائے۔ یہ معیار متن کے لیے خود محدثین نے بیان کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اسی کا خلاصہ کیا، اس میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی بیشی نہیں کی۔ اس میں خود محدثین یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ سنت معلومہ اور چیز ہے اور خبر واحد اور چیز ہے۔ اچھا، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو دین کی حیثیت سے جاری کر دیا۔ امام شافعی کے الفاظ میں وہ علم العامہ بن گیا، ہر مسلمان اس سے واقف ہے، تمام صحابہ اس سے واقف ہے، تابعین اس سے واقف ہے۔ اس کی ہم بڑی وضاحت کر چکے ہیں، اس پر بہت گفتگو کر چکے ہیں، کئی پہلوؤں سے اس کو سنت کیا ہے میں واضح کر چکے ہیں۔ یہ سنت معلومہ ہے، یعنی معلومہ ہر شخص کے علم میں، یہ علم العامہ ہے۔ جب اس طرح کی کسی چیز کے خلاف کوئی چیز بیان کی جاتی ہے، ایک فرد بیان کرتا ہے، 2 بیان کرتے ہیں، 4 بیان کرتے ہیں، اس کی سند جیسی کچھ بھی ہو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ قبول نہیں کی جائے گی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو اور سنت کو حتمی حیثیت حاصل ہے۔ قرآن اور سنت ہمارے لیے خدا کے پیغمبر کا دیا ہوا دین ہے۔ قرآن اور سنت جس طرح دیے گئے ہیں اسی طرح پہنچ گئے ہیں، ان کے بارے میں ثبوت کے لحاظ سے کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ اب ہم نے ان کو سمجھا، ان سے ایک بات معلوم کی، اپنے اس فہم کو ہم کسی روایت کے فہم کے مقابل میں رکھیں گے، اس کو بھی ہم ہی سمجھ رہے ہیں، اور اگر اس نتیجے تک پہنچ جائیں گے کہ قرآن اس روایت کو قبول نہیں کرتا، سنت اس روایت کو قبول نہیں کرتی، علم و عقل کے مسلمات اس روایت کو قبول نہیں کرتے، تو پھر توقف کریں گے۔ اور اگر منافات کی یہ نوعیت ہوگی کہ اس میں مزید کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے تو اس کو رد کرتے ہیں۔ اچھا، متن کے رد و قبول کے کیا معیارات ہیں؟ بڑی تفصیل سے زیر بحث ہے۔ خود غام صاحب نے ہمارے جو روایتی علماء ہیں، محدثین ہیں، ان کی اپنی کتابوں سے، کلاسیکل کتاب سے حوالہ دے کر یہاں پر بات بیان کی۔ 2 چیزیں ہیں۔ اچھا غام صاحب، یہاں پر انہوں نے ایک لفظ اختیار کیا، سنت معلومہ۔ آپ خود یہ بیان کر چکے ہیں سنت کیا ہے، میں سمجھاتے ہوئے کہ سنت ان کے 2 قسموں میں منقسم ہے، تو یہاں پر وہ کس سنت کا ذکر کر رہے ہیں اس کے خلاف نہ ہو؟ آگے انہوں نے واضح کر دیا ہے، یعنی وہ سنت جو ہر شخص کے علم میں ہے، وہ جو سنت ثابتہ ہے، جس کے بارے میں اس بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل کی حیثیت سے جاری کیا تھا یا جاری نہیں کیا تھا، جس کے بارے میں کوئی تردد کسی کو نہیں ہوتا۔ دیکھیے آگے انہوں نے مزید یہ بیان کیا ہے، سنت معلومہ یا ایسے کسی عمل کے خلاف ہو جو سنت کی طرح معمول بہی ہے۔ تو معمول بہی کے لفظ نے واضح کر دیا کہ وہ یہاں سنت کی کون سی قسم زیر بحث لا رہے ہیں۔ اچھا، اخبار احاد سے جو ان کے نزدیک سنت معلوم ہوتی ہے اس کو وہ الگ کر دیتے ہیں، اور وہ سنت جو سنت ثابتہ ہے، سنت متواترہ ہے، اس کو یہاں سنت معلومہ کی اصطلاح سے بیان فرما رہے ہیں۔ یہی بات
ہم صرف لفظ سنت سے ادا کر دیتے ہیں۔ گویا غام صاحب اس میں جو تواتر کے ذریعے نقل ہو رہی ہے سنت، اس کو معیار بنایا جا رہا ہے، اور جو خبر واحد ہے اس کو اس کی روشنی میں گویا اگر ان میں تضاد آ جاتا ہے تو پریویل جو ہے وہ والی سنت کرے گی جو تواتر۔ یہی بات ہے۔ اور یہاں صرف اتنی بات نہیں ہے، آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ تو اس تفریق کو اس جگہ تک پہنچا دیں گے کہ ایک روایت ہمارے پاس ایک فقیہ صحابی سے آئی ہے، ایک زیادہ ثقہ سے آئی ہے، اس کے مقابل میں اگر کوئی شخص ثقہ ہے لیکن اس درجے کا نہیں ہے، ایسی بات بیان کرتا ہے جس میں منافات پیدا ہو گئی ہے، تو اس کو رد کر دیں گے۔ اسی کو شذوذ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہر جگہ یہ چیز ملحوظ ہوتی ہے کہ کوئی چیز منتقل کس طرح سے ہوئی ہے۔ قرآن مجید ہمارے پاس اجماع اور تواتر سے منتقل ہو کر پہنچا ہے۔ سنت ہمارے نزدیک صرف سنت کی تعبیر کافی ہے، ان کے نزدیک سنت معلومہ، سنت ثابتہ، سنت متواترہ اسی طریقے سے پہنچی ہے۔ اسی لیے اس کو ثابتہ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو متواترہ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کو معلومہ کہا جاتا ہے۔ امام شافعی نے یہی تعبیر اختیار کی تھی کہ وہ علم العامہ بن چکی ہے، جی۔ اس کے مقابل میں انہوں نے خبر واحد کو رکھ دیا ہے اور پھر یہ اصول قائم کیا ہے کہ اس کے خلاف اس کو قبول نہیں کیا۔ امام صاحب حدیث کے رد و قبول کے کیا معیارات ہیں؟ متن کے رد و قبول میں 3 معیارات زیر بحث ہے: سلسلہ سند کا اتصال، راوی کا حفظ و اتقان، اسی طریقے سے اس کا سیرت و کردار۔ اور متن کے رد و قبول میں جو 2 معیارات سامنے آئے ان میں پہلا یہ کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ عقل اور علم کے مسلمات کے منافی نہ ہو۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔